अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो माहौलियाती तब्दीली का शिकार हैं। इन तब्दीलियों में, इन माहौलियाती आलूदगियों में आबी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, शोर की आलूदगी वगैरह शामिल हैं। ये वो आलूदगी है जो रोज़मर्रा की रूटीन में हमारी जो सेहत है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुँचाती है। इसके साथ साथ हमारी जो उम्र है उसमें कमी हो जाती है। ये जो मसाइल है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जो स्मोक का भी वजह है, जो माहौलियाती तब्दीली का भी वजह है। और इस सारी मुश्किलात और इन सारे मसाइल को हल के लिए, इन आलूदगी को दूर करने के लिए इस वक्त वफाकी सतह पर जो वफाकी इदारा बराए माहौलियाती तब्दीली जो है वो काम कर रहा है। ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फरजाना अल्ताफ़ साहिबा मौजूद हैं। आप डीजी हैं वफाकी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा मैडम, हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान में पूरी एक मिनिस्ट्री है जिसके साथ बहुत से इदारे, जैसे आपका भी इदारा है, मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं। फिर भी जैसे कि आप भी जानती हैं कि हमारा इस वक्त जो मुल्क है वो चंद ममालिक के जो हैं वो आलूदा ममालिक जो हैं माहौलियात के हवाले से उनमें शामिल है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों हम अपनी माहौल को, क्यों इस आलूदगी को क्यों अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए? सबसे पहले तो पीटीवी का और आपका और आपके प्रोड्यूसर जाहिद जतोई साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी इस पे बात करूं। और मेन बात ये है इसमें कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री की बात बाद में आती है। पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रियों में क्या फ़र्क है। जो आपने कहा कि अभी तक ये सब कुछ माहौल से बेहतरी क्यों नहीं आ रही या सब कुछ नहीं आ रही, बाकी हम कोई भी मिनिस्ट्री अगर देखें या कोई भी हुकूमती इदारा देखें तो उनके काम को हम कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट करके और रिज़ल्ट डिलीवर कर सकते हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट की या इन्वायरमेंट की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं क्रॉस कटिंग थीम। जो जैसे एक शेर है, जुदा हमें जो फितरत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो बेसिकली फितरत है और इसमें हमारा हर मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है, हमारा हर सेक्टर ऑफ लाइफ पे डिपेंडेंसी है। इवन मैं ये कहूँ कि क्लाइमेट चेंज में हर पाकिस्तानी का अमल दखल शामिल है, तो ये चीज़ गलत नहीं होगी। जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे किसी भी रिज़ल्ट की डिलीवरी में तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और इसके साथ साथ दूसरी बात, न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि हम बैनुल अक़वामी सतह पे भी क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट में या इन्वायरमेंट को बेहतर करने में हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारे दूसरे अवामल पे भी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटी वो ऐसे नहीं है कि हम एक सूबे में अगर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ क्या सिस्टम है और दूसरे सूबे में एजुकेशन की बात करें तो वहाँ क्या सिस्टम है। क्लाइमेट चेंज तो ट्रांस बाउंड्री है। इसको तो ना ये पता है कि कोई 18 अमेंडमेंट में ये डेवोल्यूशन हुई है, ना इसको ये पता है कि सूबाई बाउंड्रीज़ क्या हैं, नेशनल बाउंड्रीज़ क्या हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ क्या हैं। ये एक फिनोमेना है जो हो रहा है और इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैडम मैं ये पूछना चाहूँगी, जब हम छोटे थे, मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूँ तो सर्दी के मौसम ज़्यादा थे, मई तक सर्दी रहती थी। लेकिन अब भी देखें खुश्क साली और जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है और वक्त के साथ साथ ये जाहिर सी बात है शिद्दत इख्तियार करेगी। तो ये सारी जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं इससे निपटने के लिए क्या कोई लाएअमल लाया जा सकता है? मैं तो कोमल पहली बात तो ये कहूँगी कि आप अभी भी छोटी हैं और शायद आपने उतने अच्छे मौसम नहीं देखे जितने हमने देखे हैं। और हमारी जनरेशन, मैं कहूँगी कि वो जनरेशन है या मेरे एज ग्रुप के लोग वो लोग हैं जिन्होंने सही मानों में मौसम तब्दील होते देखा है। अगर मैं इस्लामाबाद की सतह की बात करूँ तो इस वक्त बड़े अरसे बाद मई के महीने में अभी तक हम कह रहे हैं कि मौसम बेहतर है, इतनी बहुत टाइम बाद हुआ है ये, इतनी सर्दी नहीं है। लेकिन मैं अगर आज से 28 साल पहले की बात करूं तो इसी महकमे में यहीं पे बैठी हुई मुझे आज भी याद है कि मई के महीने में भी हम स्वेटर इस्तेमाल करते थे और पंखा चलाने की नौबत नहीं आती थी। तो आपकी जनरेशन ज़्यादा टफ क्लाइमेट चेंज देख रही है, हमने बड़ी अच्छी क्लाइमेट चेंज देखी हुई है। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि मई के महीने में जाके बाहर की आमद हो चुकी होती थी, फूल खिल चुके होते थे, लेकिन वो सीन नहीं होता था कि हम कहें प्यास से बुरा हाल है।
پھر رمضان کے مہینے میں کبھی گرمیوں میں رمضان آتا تھا تو تب اس وقت شدید ہوتی تھی اور ہیٹ ویو کا نام شاید ہم نے نہیں سنا ہوتا یا پاکستان جیسے ملک میں ہیٹ ویو کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی. اسی طرح بارشوں کا انتظار ہوتا تھا, موسم کے لحاظ سے ایک انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ کس مہینے میں سردیوں کی بارش ہونی ہے, کس مہینے میں گرمیوں کی بارش ہونی ہے. اب وہ بھی نہیں رہا. اس وقت آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے, تو ساتھ ہی جو ہے برف باری کہیں ہو رہی ہے, کہیں پہ شدید طوفان آ رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں عام انسان کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہمارے موسم میں کس قدر تغیر آ چکا ہے, اور اس تغیر کو ہی ہم کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج. اور تغیر اور تبدیلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تغیر ظہور پذیر ہوتا ہے, تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے. اور اتنا سویئر یہ تغیر آ چکا ہے کہ اس وقت ہم دیکھیں تو ہمارے کراچی شہر میں سب لوگ بیٹھے 40 ڈگری ٹمپریچر میں شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں, بلکہ بعض علاقوں میں کہوں گی سندھ کے کچھ علاقوں میں 41 ڈگری ٹمپریچر بھی رپورٹ ہو چکا ہے. جبکہ اسی وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چترال, گلگت یا ان ایریاز میں برف باری بھی کل بھی رپورٹ ہوئی ہے برف باری. تو آپ یہ دیکھیں مئی کے پہلے ہفتے میں یہ بالکل انہونی میں اس کو کہوں گی, اپریل تک تو سردی کا موسم رہتا تھا. اپریل میں ہم کہتے تھے باہر کی چھٹیاں ہوئی ہیں اسکولوں میں, تو وہ باہر کا موسم, وہ درختوں پہ شگوفے کھلنا, وہ اچھی اچھی ہوائیں چلنا, پھر گندم کی کٹائی میں مختلف فیسٹیولز ہوا کرتے تھے, تو وہ چیزیں ساری اس موسم کی نظر ہو کے تباہ ہو رہی ہیں. نہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گندم کی کٹائی کے ساتھ کچھ ہمارے علاقائی فیسٹیولز ہوتے تھے وہ منائے جا سکتے ہیں اتنے تحفظ کے ساتھ کہ یہ سیف ہے اس علاقے میں یہ چیز پلان کرنا. اس کے ساتھ میں کہوں کہ اگر ہمارے کچھ نادرن ایریا میں ان دنوں میں گرمی کا ہلکا ہلکا آغاز ہوتا ہے, وہاں فیسٹیولز ہوتے ہیں. تو ہمارے چترال میں اس وقت فیسٹیول سیزن شروع ہونے والا ہے, لیکن وہاں پھر راستوں میں برف باری ہو کے راستے خراب ہو رہے ہیں, ہماری ٹورزم افیکٹ ہو رہی ہے. تو میں آپ کی بات پہ ہی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور اس سے کیا کیا چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اگر شروع سے میں بات کروں تو پہلے ہم بات کرتے تھے انوائرمنٹ کی. انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہی ہے, انوائرمنٹ تباہ ہو رہی ہے. انوائرمنٹ تباہ ہوتے ہوتے وہ کلائمیٹ چینج کا رخ اختیار گئی ہے. انوائرمنٹ کیا ہے؟ ہمارے واٹر ریسورسز, ہمارے ارد گرد کا ماحول, ہماری پلانٹیشن, ہمارا گرین کور ایریا, ہماری بلڈنگز, ہماری اربن ڈیولپمنٹ, ہماری ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں مل کے انوائرمنٹ بناتے ہیں. کسی چیز کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال جیسے ایک قدرتی بگاڑ کا سبب بنتا ہے, اسی طریقے سے قدرتی وسائل کو ضرورت سے زیادہ یا بے دریغ استعمال کرنا یا استعمال کے طریقے کو صحیح طور پہ نہ اپنانا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا سبب بن رہا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی, تھوڑا ڈیٹیل کی طرف چلتے ہوئے. اربن ڈیولپمنٹ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ ہم سنتے تھے کہ اربن ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے, شہروں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, نئی سڑکیں بن رہی ہیں, نئی آبادیاں ہو رہی ہیں. ہمارے قرآن میں بھی حکم ہے کہ نئی بستیاں اور شہر آباد کرو, لیکن ان کی بستیاں آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاجیکلی دیکھیں تو اس حکم کے اندر ایک لاجک ہے کہ نئی اور بستیاں اور شہر آباد کرو کہ تاکہ جو آپ کے ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان پہ برڈن کم ہو. پانی ایک ہی جگہ سے نکال کے مت پیا جائے, ملٹیپل کنویں کھودے جائیں. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم ان پلانڈ بستیاں اور شہر آباد کر رہے ہیں. ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہم نے جال بچھا دیا ہے. ہر طرف ہم جہاں دل چاہتا ہے ریسورسز جس کے پاس ہے انڈسٹری لگا لیتے ہیں, کوئی ایسی کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر لیتے ہیں جس کا پراپر مینجمنٹ ہی نہیں ہوتی. اس کا الٹیمیٹلی جو اثر آ رہا ہے ہماری شہری سطح پہ, نہ تو ہمارے واٹر ریسورسز پراپر مینج ہو رہے ہیں, پھر اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. چلیں صاف پانی میسر ہونا اور بات, بہت ساری جگہوں پہ پانی میسر ہی نہیں ہے, پینے کے لیے بھی نہیں. پھر اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو شہروں میں ہمیں ہارٹیکلچر پرپز یا اریگیشن پرپز کے لیے پانی نہیں مل رہا. تو آہستہ آہستہ اس بدلتی ہوئی ترقی نے, ان پلانڈ ترقی یا ان پلانڈ اربنائزیشن نے لوڈ ڈال دیا ہے ہمارے واٹر ریسورسز پہ. ساتھ اگر ہم بات کریں تو اسی رفتار سے شہروں کے اندر ہماری گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. گاڑیوں کی تعداد جب بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ان کے ایمیشنز بڑھ رہے ہیں, اس میں گرین ہاؤس گیسز ایمیشن ہو رہے ہیں. ہم جو انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے پاکستان اس وقت جو ولنریبل کنٹریز کی لسٹ ہے اس میں 6 7 نمبر پہ آتا ہے, 5 نمبر پہ بھی آ رہا ہے. جو اگر پچھلے سال کے سیلاب کو ہم دیکھیں,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے جو سب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیوں کچھ عوامل ہیں جو ہمارے ملکی سطح پہ بڑے اہم ہیں, ہم نے ان کو بھی چیلنجز کو کرنا ہے. کچھ چیزوں میں ہمارا عمل دخل نہیں بھی ہے, لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کنسپٹ ہماری اربن ڈیولپمنٹ میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. شہروں کی حد تک پراپر اربن پلاننگ کا فقدان ہوتا جا رہا ہے, اور اس پہ میں دوبارہ سے کہوں گی کہ صرف حکومتی سطح پہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جیسے گرمی جو ہے وہ صرف سرکاری افسر کو نہیں لگتی, یا یہ ہم کہیں کہ اچھا جی گرمی منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے لوگوں کو فیل ہوگی تو تبھی وہ کلائمیٹ چینج کی بات کریں گی. گرمی تو ہمارے اس مزدور کے لیے بھی ہے جو سارا دن سڑک پہ کام کرتا ہے, گرمی تو ہمارے اس ٹریفک کانسٹیبل کے لیے جو بیچارہ سارا دن بغیر کسی سائے کے سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے, گرمی تو ہمارے اس سپاہی کے لیے بھی ہے ہمارے بارڈر پہ کھڑا ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی زیرو اس کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس کے لیے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے مختلف لیولز پہ. اربنائزیشن کی بات کی ہے, اربنائزیشن کے بعد دوسری ڈیولپمنٹ کی بات آ جاتی ہے. اچھا, اگر ہم فضائی آلودگی کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فضائی آلودگی پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس وقت کس کا ہے؟ دوبارہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو جاتی ہے کومل, جب ایک عام طور پہ اگر میں کہوں بڑا کیجول انداز میں کہ ہم بات کرتے ہوئے جب اشارہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف تو کچھ انگلیاں اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے بڑا جو ملکی سطح پہ اگر ہم ود ان کنٹری ایئر کوالٹی انڈیکس کی یا فضائی آلودگی کی بات کریں تو ہمارے اربن علاقوں میں زیادہ ہے. اور پھر جیسے جیسے وہ کہتے ہیں موت دلوں کے لیے مشینوں کی حکومت, تو جتنی مشینیں بڑھ رہی ہیں, جتنی یہ ہماری چلتی ہوئی گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جتنے باقی ہمارے عوامل ہیں شہر کے اندر وہ سارے مل کے ہماری فضائی آلودگی کو بڑھا رہے ہیں. بدقسمتی سے لاہور شہر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہم پچھلے 4-5 سالوں سے بہت شدید ایئر پولوشن اور اسموک کے نام پہ فیس کر رہی ہیں. اس دفعہ جو ایک بڑا ڈفرینٹ واقعہ ہوا ہے, ہم کہیں کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایون اسلام آباد میں بھی اور پورے اس ریجن میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1000 کلومیٹر لمبی فوگ کی پٹی ڈیولپ ہو جبکہ گئی تھی. پہلے اسلام آباد میں یہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا تھا. نہیں, اسلام آباد میں الحمدللہ کم تھا. ابھی بھی ایئر کوالٹی ہماری جو ہے میں ڈیٹا کے ساتھ بات کر سکتی ہوں کہ 4-5 سال کی ایفرٹس کے بعد ود ان نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اوور آل جو آپ نے کہا فضائی آلودگی کا, تو اس میں میں کہوں گی شہروں کے اندر دوبارہ سے جو ان پلانڈ اربنائزیشن دین ان پلانڈ انڈسٹریلائزیشن, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی پلاننگ کے کسی بھی علاقے میں انڈسٹری لگا لیتے ہیں, وہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی شروع کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اس عمل سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ماحولیاتی آلودگی پہ. نہ صرف ماحولیاتی آلودگی بلکہ باقی بھی اگر ہم گریجولی بات کریں تو ہر قسم کی آلودگی اس میں شامل ہوتی جاتی ہے. ماحولیاتی آلودگی میں 3-4 مین سبب ہیں. سب سے پہلا سبب ہم کہتے ہیں گاڑیوں کا, کہ شہروں کے اندر تقریباً 40 سے 55% ہم کہہ سکتے ہیں فضائی آلودگی کا سبب گاڑیاں ہیں. اب گاڑیاں نہیں, گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ایندھن اور گاڑیوں کی قسم, سائنٹیفکلی ان ساروں چیزوں کو کوریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. گاڑی کی ٹائپ کیا ہے, ہیوی ٹریفک ہے, لائٹ ٹریفک ہے, ٹرک ہے, بس ہے, ویگن ہے, پیسنجر کار ہے, کون سی ہے, اس میں کس قسم کا ایندھن استعمال ہو رہا ہے اور اس ایندھن کی کوالٹی کیا ہے. انفارچونیٹلی میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ بات پہنچانا بھی چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہمارے ڈیزل کی ایندھن کوالٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے علاقائی سطح پہ یا ریجنل جس کو ہم کہتے ہیں ریجنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بہت سارے ممالک میں ڈیزل کی جو فیول کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے, جبکہ ہمارے پاس جو اس وقت ڈیزل اویلیبل ہے اس میں سلفر کنٹینٹ زیادہ ہے. اب آٹومیٹیکلی ایک ایسا ٹرک جو 50 سال پرانا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس قانون کی بھی تھوڑی سی کمی ہے کہ کس ایج کی گاڑی روڈ تک رہنی ہے اور کس ایج کی گاڑی کو روڈ سے ہٹا دیا جائے گا. یہ چیزیں ہیں جو مل کے فضائی آلودگی پیدا کرتی ہیں گاڑیوں سے. اچھا, جیسے آپ انڈسٹری کی بات کر رہی ہیں فرزانہ صاحبہ, تو کیا ہم انڈسٹریل یونٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی لے کے آئیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کوئی
चेंजेस आ सकें? बिल्कुल। देखें, ये एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम उठा के देखें तो दुनिया के बहुत से ममालिक ने वो चीज़ फेस की जो इस वक्त हम कर रहे हैं। हमारे सामने जापान की मिसाल है, चाइना की मिसाल है। इवन आपने एक सुना होगा कि लंदन स्मोग, लंदन में आज से 50-60 साल पहले या इससे भी ज़्यादा एक स्वीयर एपिसोड हुआ था स्मोक का, और बिल्कुल काला धुआं वहाँ पैदा होता था। और आज लंदन शहर में देखें हर कोई जाना पसंद करता है। आप जापान की मिसाल उठा लें, 1930 में जापान में वो हालात थे जो आज इस वक्त पाकिस्तान में। हमारे साथ कुछ जायका एक हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट पार्टनर है, उसकी बहुत सारे लोगों ने काम किया है, और वो अक्सर हमें तस्वीरें दिखाया करते थे कि 1930 में जापान के क्या हालात थे और 1980 में कितनी चेंजेस आई और क्या डेवलपमेंट हुई। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जदीद टेक्नोलॉजी भी हम नहीं कहेंगे बल्कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कह दें तो अवेलेबल है, और दुनिया के बहुत से ममालिक लेकिन यूज उस कर तरफ रहे हम हैं, जाते नहीं हैं। उस तरफ जा नहीं रहे हैं। कुछ हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, और जिस तरीके से हर बंदा समझता है कि शायद मेरे काम से इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर आप एक जग पानी का भर के रख दें और हर इंसान ये समझे कि इसमें से मैं पानी पीऊंगा तो पानी फिर भी बचा रहेगा, तो गलत है। कभी ना कभी वो पानी ख़त्म हो जाना है। तो कुदरती वसाइल का भी यही है कि कुदरती वसाइल को भी जितना हम इस्तेमाल करते जाएंगे, आखिर एक लेवल आएगा, जैसे स्मोक का इशू हो रहा है, तो वो जो जितना एमिशंस निकल रहे हैं, जितनी एयर पोल्यूशन निकल रही है, वो ख़त्म हो जाता है उसका सैचुरेशन लेवल ऊपर फ़ज़ा में, तो वो हमें पे बैक करना पड़ता है उसके लिए इनहेल करके। तो ये सैचुरेशन लेवल है जो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जैसे हम सन्नती यूनिट्स में जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसी तरह देखें दुनिया भर में अब जो है वो कंक्रीट की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ भट्टों पे ही ईंटें बन रही हैं। तो इस हवाले से भी हमें काम करना चाहिए। अगेन मैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की है। दो चीज़ें, एक तो कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें एक वर्ड सुना होगा आपने, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल या एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कहने की हद तक तो हम बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा कौन सा मटेरियल जो है वो कहाँ से हासिल किया जा रहा है। अगर हम ईंटों की बात करें तो ईंटों की मिट्टी जो है वो हम निकाल रहे हैं ज़मीनों से। क्या हम किसी एग्रीकल्चर लैंड को इस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बेहतर है, या हम पहाड़ों को ब्लास्ट करके वहाँ से कंक्रीट निकाल के और रेत निकाल के उसके ब्लॉक्स बना रहे हैं, या हम रिवर बेड से निकाल रहे हैं। तो ये सारी एक चेन है कि आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा यूज़ होता है। दोनों पॉसिबल है विद सस्टेनेबल अप्रोच। मैं दोबारा सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगी कि जिस फैक्टर को हम बहुत इग्नोर कर रहे हैं कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। किसी ऐसे एरिया में इतना ज़्यादा लोड ना डाल दें कि वहाँ इतनी ज़्यादा आप मिट्टी निकाल लें। जैसे मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में हमारे स्कैटर्ड भट्टे हैं, और स्कैटर्ड होने की वजह से भट्टों का एक एडवांटेज भी ये होता है कि वो एक जगह नहीं लगे होते, वो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल, वाटर रोड लगे होते हैं। इसी तरीके से ये सीमेंट ब्लॉक्स बनाने की या ये कंस्ट्रक्शन बनाने की जो इंडस्ट्री है वो शहरों में मोस्टली कायम है, वो स्कैटर्ड नहीं है रूरल एरिया में। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें जिस चीज़ की कमी है वो है लेटेस्ट मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। उस पर हम नहीं जा रहे, हम उस पर नहीं काम कर रहे। हमारे हमसाया मुल्क हैं और बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी पे जाते हैं। प्री स्ट्रक्चर्ड दीवारें ला के लगाई जाती हैं, छतें लगाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन उस पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इनोवेशन नहीं हो रही। अच्छा, जैसे अभी हम मैडम बात कर रहे हैं फिजाई आलूदगी की, तो अभी गाड़ियों की भी हवाले से बात हो रही थी। तो फिजाई आलूदगी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो 43% कहा जाता है सिर्फ गाड़ियों का है। तो गाड़ियों की सिर्फ फिजाई आलूदगी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि शोर की आलूदगी में भी इन्वॉल्वमेंट है, और उसकी वजह तो हम खुद हैं क्योंकि हॉर्न तो हम खुद ही बजाते हैं। तो इन मामलात से निपटने के लिए और गाड़ियों का जो धुआं है, और जैसे आप भी बात कर रही थी, किस तरह से कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव वगैरह ले रही है इस हवाले से? इसके इनिशिएटिव लेने की नहीं बल्कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, और मैं एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड करना चाहूँगी कि ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी किसी एक गवर्नमेंट ने आके दूसरी गवर्नमेंट के किए हुए काम के बारे में ये नहीं कहा कि ये काम रोक दो और दूसरा शुरू कर दो। हमेशा हर गवर्नमेंट जो भी आई है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हुई है, सबके एजेंडा पे ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रहा है।
ہو سکتا ہے بعض اوقات کام سلو ہو گیا ہو, کچھ ہماری غلطی ہو, کچھ اداروں کی غلطی ہو, لیکن ادروائز ہوا رہا ہے. اس میں جو شور کی آپ نے بات کی ہے تو ہمارے ڈیفینیٹلی شور کے اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں جن کو ہم نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کہتے ہیں. انڈسٹریل ایریا کے لحاظ سے الگ ہیں, کمرشل ایریا کے لحاظ سے الگ ہیں, اور اس طرح کے شور کے الگ ہیں. اور اسپیشلی پریشر ہارن کی میں بات کروں, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ابھی ہم نے ایک اسلام آباد میں سروے کیا اور گاڑیوں کے لحاظ سے کہ رینڈملی ہماری ایئر پولوشن لیول کیا ہے روڈز پہ. ہماری پرائیویٹ چھوٹی وین 12 سیٹر جو ہوتی ہے, ایون اس کے اندر پریشر ہارن لگا ہوتا ہے کہ جی صبح بچوں کو لینے جاتے ہیں تو اسٹریٹ میں کھڑے ہو کے زور زور سے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں, تو اکثر ہم ہارن اتارتے بچے ہیں. آئیں نہ آئیں باقی سارے باہر آ کے یہاں نہیں, جو بزرگ گھروں میں بیمار سوئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے میں شکایت آتی ہے کہ جی اتنے زور سے ہارن بجتا ہے تو ہمارے بزرگ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی جینوئن مسئلہ ہے. بھلے اس کو بہت سارے پیرنٹس نہ سمجھ رہے ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ گاڑی کا ہارن سن کے بھاگتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کے پڑوس میں کوئی ہمارے بزرگ ہیں جو شاید کسی کی وجہ سے آرام سے نہ سو سکیں اور ان کی نیند میں یا ان کے آرام میں خلل پڑتا ہو. اسی طریقے سے پہاڑی علاقوں میں چلنے والی گاڑیوں میں پریشر ہارن استعمال ہوتے ہیں. جی موڑ پہ آنے والی دوسری گاڑی کو پتہ چلنا چاہیے بھئی آپ ڈسپلن کو فالو کریں, نہ کہ پریشر ہارن لگا کے اس علاقے میں آپ زور زور سے ہارن بجائیں, اور یہ ہماری وائلڈ لائف متاثر ہوتی ہے جو بالکل ریکارڈڈ نہیں جاتی ہے. پھر شور سے ایک اور بہت بڑی بات شاید جو کبھی بھی نہیں ریئلائز کی جا رہی, ہمارے بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ فائر ورک کیا جاتا ہے, پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ یہ فائر کیے جاتے ہیں, پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں, آتش بازی کی جاتی ہے, اس اچانک روشنی سے, اس اچانک شور سے ہمارے چھوٹے چھوٹے ریپٹائلز اور اس قسم کے جانور, ایون گھونسلوں میں بچوں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بچے مر جاتے ہیں جو کہ کہیں رپورٹڈ ڈیٹا ہی نہیں آتا ہے. تو ہمارے یہ اتنے ان ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں جسٹ فار آور اون پلیجر. تو رائٹ فرام ایک پریشر ہارن کسی گاڑی کے اندر لگا ہو, یا رات کی تاریکی میں کسی جنگل میں کوئی ایک فائر کیا جائے, کوئی ایک پٹاخہ چھوڑا جائے, وہ بھی اتنا ہی نقصان دہ, اور یہ پریشر ہارن بھی. تو ساؤنڈ کے جو امپیکٹس ہیں, آپ جاپان میں اگر کبھی دیکھ لیں یا بہت سارے دوسرے ملکوں میں, ایون شہروں کے اندر سے جہاں پہ ٹریفک گزرتی ہے تو صرف گاڑی کے چلنے کی آواز کو ختم کرنے کے لیے ساؤنڈ بیریئر لگے ہوتے ہیں روڈز کے سائڈ پہ. ہمارے ہاں تو ساؤنڈ بیریئرز کیا, آپ کو کانوں پہ کوئی بیریئرز لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات. تو اس پہ بھی اگین میں کہوں گی کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نہیں, ہر پاکستانی کا رول ہے. ہر وہ بندہ جو کوئی گاڑیوں کی فلیٹ چلا رہا ہے اس کا رول ہے. ہر وہ بندہ جو کوئی ایونٹ آرگنائز کر رہا ہے, شادیاں پٹاخوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. میں بھی بہت سارے سننے والے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے, لیکن جب آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ موجود ہو اور آپ کا گھر کسی شادی ہال کے نزدیک ہو, کسی مارکی کے نزدیک ہو, اور وہاں بارات کے آنے پہ بے تاشا پٹاخے چھوڑے جا رہے ہو اور آپ کے بزرگ کو تکلیف ہو, تو پھر آپ لوگ کیا محسوس کریں گے؟ تو ہم کیوں اس قسم کی ایکٹیویٹیز اپناتے ہیں؟ کچھ تو مجبوراً ہے اور کچھ ہم جان بوجھ کے بھی ماحول کو خراب کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں آلودگی کی تو پلاسٹک بیگز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, اور پلاسٹک بیگز کو ختم کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ آپ کا بہت قابل تعریف ہے کام, لیکن ابھی تک فلی اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے. اس کی کیا وجہ؟ کومل کہتے ہیں کوئی درد دل کا افسانہ چھیڑ دیا آپ نے پلاسٹک کی بات کر کے. تو میں اس پہ پھر دوبارہ وہی بات دہراؤں گی کہ پچھلی 3 جو گورنمنٹ یا 4 گورنمنٹ جو بھی سیٹ اپ چلے ہیں, اس میں تو بہت زیادہ پلاسٹک کو فوکس کیا گیا ہے. 2013 سے آنورڈ ہم مختلف قوانین بھی لا رہے ہیں. اس وقت چونکہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی منسٹر خود ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور انہی کے بہاف پہ میڈم رومینا خورشید عالم صاحبہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج پہ, وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی انہوں نے بھی میٹنگ کال کی, اس سے پہلے بھی ہمارے جو منسٹر رہے ہیں انہوں نے بھی اس پہ میٹنگز وغیرہ کال کی ہیں. لیکن پلاسٹک اور خاص طور پہ شاپنگ بیگ کو استعمال نہ کرنے میں رویوں کا عمل دخل ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ نے بند کر دی ہے, اس پہ بین لگا دیا, پابندی لگا دی. لیکن ابھی تک دکانوں سے بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئے. وہ جیسے کہتے ہیں نا سپلائی چین ایک مینجمنٹ پریکٹس ہوتی ہے, سپلائی چین مینجمنٹ اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو اسی طریقے سے ڈیمانڈ ہے, بیہیویئر چینج نہیں ہے. میں ایک اکثر چھوٹی سی مثال سب کو دیتی ہوتی ہوں. یہ ایک موبائل ایسی ڈیوائس آ گئی ہے
کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ہمارے ملک کا بچہ، تو میں بالغ تو نہیں کہوں گی، بچہ بھی دیکھ لیں، بہت سارے بچے بھی گھروں سے نکلتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کتنے % ہمارے لوگ ہیں جو گھر سے پلان کر کے شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بھی ایسا تھیلا موجود ہے کپڑے کا یا کسی اور چیز کا کہ وہ جا کے اپنے چیزیں جو خریداری کریں گے اس میں ڈال کے لائیں گے، کیونکہ ہم لوگ کنوینئنس کے عادی ہو گئے اور یہی سوچ کے جاتے ہیں جی ہم شاپنگ بیگ لے آئیں گے. اور یہ چیز سوچے بغیر کہ اس شاپنگ بیگ کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا، ہمارے ماحول، ہمارے ملک میں اس کا کیا عمل دخل ہے. مجھے بار بار مثال دینی اچھا، پڑ کیا رہی. ہم ان خواتین کے لیے جو گھروں سے پلاسٹک بیگز لے کے نکلتی ہیں، ظاہر سی بات ہے سامان لینے جانے تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جانی ہے جس میں ڈالنے، کیا ہم گھروں تک بیگز کپڑوں کے بنے ہوئے نہیں پہنچا سکتے؟ کوئی ایسا انیشیٹو لے لیں. میں اس میں یہ کہوں گی کہ کتنے گھروں تک. اگین حکومت کا کام ہوتا ہے قوانین بنانا، ان پہ عمل درآمد کروانا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگ اپنی چوائس سے خود اپناتے ہیں. یہاں پہ یہ ماحول کو ٹھیک کرنا اور ماحول کی حفاظت کے لیے چند عادتیں اپنانا ہر انڈیویجول تک ہے. جیسے لٹرنگ کی بات ہے، کیا آپ ہر انڈیویجول تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کوڑا کرکٹ مت پھینکو؟ جیسے ہماری دیواروں پہ میسیجز لکھے ہوتے ہیں جگہ جگہ، بہت جگہ پہ بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں. اسی طریقے سے جب ایک چیز پتہ ہے کہ یہ ممنوع ہے، اور ساتھ ہی میں ایک مثال دوں گی، ہمارے مذہب میں صفائی نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان صفائی کو کہہ دیا گیا ہے تو اس کے بعد اس بات کی ضرورت کہاں رہتی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تمہارا مکمل ایمان کیا ہے. مکمل ایمان تو قرآن سنت پہ عمل کرنا اور جو کچھ طریقہ ہماری سنت نے ہمارے قرآن نے بتایا وہ ہے. تو ان باتوں کا ذکر تمہارے قرآن کے اندر موجود ہے. اب لوگوں کو تھیلے بانٹنا، اب کتنے تھیلے بانٹیں گے، کتنی دفعہ بانٹیں گے؟ یہ جب بھی ہم کمپین شروع کرتے ہیں ڈیفینیٹلی سمبولیکلی یہ چیز کی جاتی ہے، لیکن تاکہ کمپلسری لوگوں کو اویئرنیس ہو. اور وہ ابھی بھی ہم انقریب پھر کرنے جا رہے ہیں، جو ابھی میں ذکر آپ سے کر رہی تھی. ہماری منسٹر صاحبہ نے ابھی کوآرڈینیٹر صاحبہ نے میٹنگ کال کی ہے اور اس میں ہم نے دوبارہ جتنے ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے کہ اس کو منیمائز کریں، کیونکہ ملٹی پرونگ اپروچ ہے اس میں. کچھ چیزوں کی مینوفیکچرنگ بند کرنا، کچھ چیزوں کی مینوفیکچرنگ پہ آہستہ آہستہ پابندی لگانا اور کم کرنے کی طرف لانا، اور کچھ کو ایک دم سے ختم کرنا. تو شاپنگ بیگ کی میں آپ کو بتاؤں اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں کہ ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں، گھر میں لا کے اس چیز استعمال کر لیتے ہیں اور شاپنگ بیگ کو ڈسٹ بن کی زینت بنا دیتے ہیں. اتنا لائف سائیکل ہوتا ہے شاپنگ بیگ کا، اور کتنی خطرناک چیز ہے یہ ہمارے سسٹم کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں اکثر اربن فلڈ میجورٹی ان علاقوں میں آتا ہے جہاں پہ ہمارے گٹر بند ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمارے نالے بند ہو جاتے ہیں اور نالوں کے اندر کچرا جاتا ہے، یا یہ شاپنگ بیگ ہوتے ہیں جن کے اندر پانی بھر جاتا ہے، یا اکثر لوگ ان میں کچرا ڈال کے وہ مختلف جگہوں پہ پھینک دیتے ہیں. شاپنگ بیگ کی ہم پورا ایک الگ اس پہ سیشن کر سکتے ہیں، اس کے ایک ایک آئٹم پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ایک چیز اور کومل میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اس وقت جو ہمارا موجودہ قانون ہے وہ صرف شاپنگ بیگ پہ نہیں ہے، 4 سنگل یوز پلاسٹکس پہ ہے. اور ہم انٹرنیشنلی بھی یہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں اپنے کچھ کنونشن کے انڈر کہ ہم اس کو گریجولی ختم کریں گے. اچھا، کیا اس کی ری سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے پلاسٹک؟ بالکل، اس کی ری سائیکلنگ کے بھی بہت ساری آپشنز موجود ہیں. جیسے ہم دیکھیں یوزڈ پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں جو پرماننٹ مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے پلاسٹک کے پائپ ہوتے ہیں پانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور دوسرے بہت ساری پرپسز کے لیے. یہ عام طور پہ گھروں میں سبزی کے لیے ان مقاصد کے لیے پلاسٹک کی ٹوکریاں استعمال کی جاتی ہیں. یہ ساری ریسائکلنگ ہوتی ہیں، اس کے پلاسٹک دانہ بنتا ہے. لیکن پلاسٹک کو اپنی زندگی سے کم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا بار بار استعمال اور بے دریغ استعمال اور غلط طریقے سے استعمال کینسر کا سبب بھی بن ایگزیکٹلی. اور سکتا ہے. یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا میں پلاسٹک، مائکرو پلاسٹک کے جو ذرات ہیں وہ پائے جا رہے ہیں، وہ ذرے پائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس سٹیج پہ ہم آ چکے ہیں. بالکل مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں اس لحاظ سے، اور ہم کسی بھی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے سائنٹیفک ڈیٹا کی بیس پہ. لیکن خاص طور پہ پلاسٹک کے لحاظ سے میں یہ بات کروں گی، جو ہم نے اسلام آباد کی حد تک قانون نافذ کیا ہے اس میں پلاسٹک کے چمچ، پلاسٹک کی پلیٹیں، پلاسٹک سے مراد صرف
ایک طرح کی پلاسٹک نہیں ہے, پلاسٹک کی مختلف اقسام ہے. آپ نے اسٹائروفوم کا نام سنا ہوگا. اس وقت بہت کامن ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کھانا خاص طور پہ اسٹائروفوم کے کنٹینرز کے اندر ڈال کے لاتے ہیں. ہم اسٹائروفوم کے کپس کے اندر چائے پی رہے ہوتے ہیں, کارسینوجینک ہے. آپ یہ دیکھیں فلیٹ بیگ, چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی تھیلیاں, میں آپ کے عام سننے والوں کے لیے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیلی باہر کا کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا مزدور طبقہ, میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی تھیلیوں کے اندر کہیں پہ گرم چائے ڈال کے لائی جاتی ہے پینے کے لیے, اور کہیں پہ اس کے اندر سالن ڈال کے اور روٹی ڈال کے لاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ آپ کے کھانے میں, آپ کی خوراک میں شامل ہوتا ہے. اور پلاسٹک بنتا کس سے؟ ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹ سے. اچھا, یہ جو مختلف قسم کی اشیاء آپ کی ایجنسی نے بنائی ہے, کس حد تک یہ پروگرام کامیاب رہا ہے؟ اس میں اگین میں کہوں گی بہت سارے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو اس قانون کا بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں. خاص طور پہ بہت سارے ہمارے فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں. میں نام اس وقت لوں گی جب مزید وہ بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن انہوں نے شاپنگ بیگ کی جگہ مختلف قسم کے دوسرے مٹیریل جو ڈی کمپوزیبل ہیں, ڈیگریڈیبل نہیں, ڈی کمپوزیبل ہیں, ان کے اندر فوڈ کی ڈیلیوری کی جاتی, کیونکہ ہوم ڈیلیوری کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہو گیا. پھر بہت ساری جگہوں پہ ایسا کھانا جو ٹپیکل عام کھانا نہیں ہوتا, جیسے نوڈلز ہوں گی یا اس طرح, تو وہ گتے کے ڈبوں میں بنا کے کیا جاتا ہے, فوڈ گریڈ کے. اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے پلاسٹک کے چمچ دینے بند کر دیے ہیں, پلاسٹک کے کانٹے دینے بند کر دیے ہیں, پلاسٹک کی چھریاں, پلیٹیں. اور میں اگین کہوں گی کنزیومر کے اینڈ پہ اس پہ عمل کرنے کی یہ تو ضرورت ہوگی ہے. ریسٹورینٹس کی بات, باہر کی بات, لیکن اگر ہم گھروں کی بات کریں تو گھروں میں ہم کس مٹیریل کو یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک کے آلٹرنیٹ؟ گھروں میں ایک چیز تو کہوں گی خاص طور پہ, اکثر آپ لوگ کوئی چیز کہیں سے لاتے ہیں اسٹائروفوم یا اس طرح کے پلاسٹک کے ڈبوں میں, اور ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ سے آپ پلاسٹک کے ڈبے دیکھتے ہیں جن کے ڈھکن ہوتے ہیں, وہ سنگل یوز پلاسٹک آئٹم ہے اور وہ فوڈ گریڈ کا نہیں ہوتا. اس کو مائکرو ویو کے اندر رکھ کے اور کھانا گرم کیا جاتا ہے اس میں. وہ انتہائی کارسینوجینک ہے, کیونکہ وہ پلاسٹک کا مٹیریل جو ہے وہ پیٹرولیم بیسڈ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے, اور جب آپ اس میں کھانا گرم کرتے ہیں تو وہ ان کا آپس میں کیمیکل ری ایکشن ہو جاتا ہے. سائنٹیفکلی کیمیکلز کو ری ایکٹیو ہونے کے لیے تھوڑی سی ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کسی اس میں کیٹلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ایک ری ایکشن ہونے کے بعد وہ آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کھانے کے اندر اس پلاسٹک کنٹینر سے کیا چیز جا چکی ہے, اور آپ کے جسم میں جا کے وہ ڈیفینیٹلی کینسر کا سبب بن سکتی ہے. آپ نے جو بھی ڈیٹا پڑھا اس کے لحاظ سے اس سے ڈینائل ممکن نہیں ہے. مائکرو پلاسٹک کہاں سے آ رہی ہے؟ انہی چیزوں سے آ رہی ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ ہم چھوٹے بچوں کو ہمارے ملک میں پلاسٹک کے کھلونے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے. آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ پلاسٹک کا سورس کیا ہے, کس سورس سے وہ کھلونا بنا ہوتا ہے, اور وہ بچہ وہ جو پلاسٹک منہ میں ڈالتا ہے وہ مائکرو پلاسٹک کھا رہا ہے. ایک اور چیز سب سے بڑا تکلیف دہ ہے, آپ نے بات چھیڑی, ابھی تک ہم نے ہاسپٹل ویسٹ کی بات نہیں کی ہے. ہاسپٹل ویسٹ سارا تقریباً پلاسٹک ہوتا ہے, اس کو چوری کر کے ری سائیکل کر کے بیچا جاتا ہے, اس سے ہی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو کیوں نہ ایسی چیز کو ہی چھوڑ دیا جائے جس کا یقین نہ ہو کہ یہ کس سورس سے بنی ہے. اور خاص طور پہ بچوں کو کوئی بھی پلاسٹک کا آپ کھلونا دیں, کوئی پلاسٹک کے برتن میں کھانا مت کھلائیں انہیں. اللہ تعالیٰ نے ایون آپ یقین کریں کہ بہت ساری دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں کیلے کے پتوں کے اوپر رکھ کے کھانا کھایا جاتا ہے. کوئی ریزن تو ہے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں. بہت ہماری سنت ہے ہاتھ سے کھانا کھانے کی, تو کیا ہے کہ نہ کوئی چمچ پلاسٹک ہمارے منہ میں جائے, نہ اس سے کوئی ایسا انگریڈینٹ, کوئی ایسا کیمیکل ہمارے منہ میں جائے اور کینسر کا سبب بنے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پلاسٹک کی چمچ سے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, پھر پلاسٹک کے اسٹرا سے ہم ڈرنک پی رہے ہیں. یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ اکثر گرین بینچز کی بات کرتی ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں, اور ڈی جے صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ میڈم اس وقت سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہ ہماری ماحولیات کا ہے, کیونکہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں, ہماری عمروں میں کمی ہو گئی ہے, اتنی آلودگی ہو گئی ہے.
ہم بات کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے گرین بینچز کی آپ بات کرتی ہیں, تو یہ اس حوالے سے ذرا بتائیے. گرین بینچز کی دو چیزیں ہیں. ایک تو میں کہوں گی کچھ الحمدللہ ہمارے ہائی کورٹ کے اندر کچھ ڈیزگنیٹڈ بینچز ہوتے ہیں ججز کے, جن کو گرین بینچ کا نام دیا گیا ہے, اور وہ ڈیزگنیٹڈ جو بھی انوائرمنٹ سے متعلق کیسز ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور وہاں پہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اس کے ہمارے موسٹلی تو انوائرمنٹل ٹریبیونلز ہمارے ہیں, وہاں پہ بات کرتے ہیں. اور ہمارا الحمدللہ اس وقت پاکستان میں تقریباً تمام صوبوں میں بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی انوائرمنٹل ٹریبیونلز ہمارے ایکٹیو ہیں اور بڑا فعال رول اس میں ادا کر رہی ہیں. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے ایسے کیسز جن میں ڈائریکٹلی ہم لوگ انوالو نہیں ہوتے, لیکن میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہماری جوڈیشری اور اسپیشلی ججز کے ویجیلنٹ ہونے پہ اس سبجیکٹ پہ انوائرمنٹ کے اکثر وہ ہم سے بھی اس پہ رائے مانگتے ہیں اور ہمیں بھی اس میں شامل کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہر کیس کا حل جو ایک بہتری کی طرف نکلتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں امپروومنٹ ہوتی ہے, اور بڑی لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں تو 1994 میں ایک کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں جس کو شیلا ضیاء کیس کہتے ہیں, اور اس کیس کے اندر ایک چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ یہ ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں کسی آبادی کے اوپر سے نہیں گزریں گی. تو اس کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے ہم آج بھی جوڈیشری کی ہوئی بہت سارے آرڈرز کو اپنی ورکنگ کا حصہ بناتے ہیں, اور اس کا ریفرنس دے کے ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں. اور میں کہوں گی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کے ستون میں سے میڈیا, جوڈیشری بہت اہم ہے, اس لحاظ سے ایک میں کہوں گی کہ یہ سب سے اہم جو ہے ہمارے لیے عوام ہے, جن کی بہتری کے لیے کام کرنا ضروری ہے, کیونکہ شاید ابھی بھی اس لیول کی اویئرنیس ہمارے ملک میں نہیں آئی ہے جہاں پہ ہم کہیں کہ اس ملک کا ہر شہری انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج ٹھیک کرنے کے جہاد میں حصہ لے رہا ہے. میڈیا بہت اچھا رول پلے تو کرتا ہے. وجوہات بھی ہم ہی ہیں, جیسے کہ ابھی تک پاکستان میں کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام پراپر نہیں ہے. کچھ آگ لگا دیتے ہیں, کچھ کسی جگہ پہ جا کے دفنا دیتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے یا اپنی گلی کے باہر ہی پھینک دیتے ہیں. تو یہ ساری جو مین چیزیں ان کی ایک جڑ ہم بھی ہیں جو آلودگی پیدا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کومل, وہ بات ہماری آغاز وہیں کیا سے یہ ہوا سب تھا. کچھ بدل نہیں سکتا؟ ہم رویے کب بدلیں گے؟ وہ کہتے تھے نا, سسٹم تو بدل جاتا ہے, رویے بدلنے ضروری ہیں, اور انڈیویجول کے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہاں میں پھر ریکویسٹ کروں گی, اور بار بار کرتی آ رہی ہوں, کئی سال ہو گئے اس شعبے سے منسلک ہوئے یہ اتنا آسان سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم بیٹھ کے انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمیں ایک راہ چلتے انسان سے جو کہ ایک چھلکا پھینک جاتا ہے, ایک خالی لفافہ پھینک جاتا ہے, اور تو اور ایک سگریٹ کا وہ جو فلٹر ہوتا ہے وہ پھینک کے چلے جائے. اچھا, یہی چیز اگر ہم ہنزا والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ اس حوالے سے بہت کنٹرول کیا گیا ہے. پلاسٹک بیگز پہ بھی پابندی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کوئی بھی چھلکا یا کوئی بھی چیز کوئی بھی آپ گاڑی سے یا وہاں پہ باہر نہیں پھینک سکتے. تو یا تو ہم فائنز لگائیں لوگوں پہ اور ان کو سزائیں سنائیں. چھوٹے موٹے فائنز ہیں تو ہماری پاکستانی عوام سمجھے گی نہیں, تو یا تو ان کو سزائیں دی جائیں کیونکہ قانون موجود ہیں, پھر بھی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کی کمزوری کسی حد تک کہوں گی ہم اداروں پہ بھی ہے. ایک تو اداروں کا آپس میں تعاون بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گی انفورسمنٹ ایجنسیز کا. اب جیسے ہمارا محکمہ ہے تو ہمارے پاس پولیس فورس نہیں ہوتی جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. اس کے لیے اکثر ہم یہاں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیول پہ ان سے درخواست کرتے ہیں. آج بھی اس وقت جو میری ٹیم ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ مرگلہ ہل نیشنل پارک میں جو ہماری ایک روڈ اوپر جاتی ہے, تو اس آج ویکینڈ کا دن ہے, بہت سارے لوگ جاتے ہیں اوپر سفر کے لیے. تو ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ایریا کا اسسٹنٹ کمشنر, وہاں کا ایریا کا پولیس اسٹیشن, اور ہماری ٹیم, اور آئی ٹی پی, اور اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ, ہم سارے مل کے آج وہاں پہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں پلاسٹک مرگلہ ہل کے اندر لے کے جانے کے لیے. پھر اس وقت ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے جو ہمارے اسلام آباد کے اندر ہائکنگ ٹریلز ہیں مختلف, ٹریل 3 ہے, ٹریل 5 ہے, وہاں پہ
میں آپ سے کروں کہ یہ یکم مئی کی چھٹی تھی اور اس دن ہماری ٹیم نے وہاں پہ وزٹ کیا تو بہت سارے لوگوں سے ہم نے آتشگیر مواد لیا کہ وہ وہاں ٹریل کے اوپر باربیکیو کرنے جا رہے تھے. جب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پہاڑی علاقے اور خاص طور پہ پروٹیکٹڈ نیشنل پارک اس مقصد کے لیے کہ وہاں جا کے ہم آگ جلائیں تو آپ بتائیے کہ وہاں آگ لگ بھی سکتی ہے. تو یہ ہم چیک کر رہے ہیں اور بار بار کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اگین بحیثیت مسلمان, بحیثیت شہری اور ایک آزاد ملک کے شہری ہوتے ہوئے جہاں ہم کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے, تو پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم ہمیں پاکستان کو کیا پیار دے رہے ہیں. اچھا, جیسے ابھی ہم بات کرتے کہ اسلام آباد میں ابھی بھی ماحول جو ہے وہ بہت بہتر ہے, یہاں پہ آلودگی اس طرح سے نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ درختوں کی تعداد زیادہ ہے, تو شجرکاری بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر ہم دوسرے بڑے شہروں میں شجرکاری کا آغاز کریں یا جنگلات اگائیں, جیسے میاں واقعی جنگل جو ہے وہ ایک جاپنیز ماڈل ہے اور اس کو ہم ڈیفرنٹ سٹیز میں اگا سکتے ہیں, تاکہ شجرکاری جتنی زیادہ ہوگی, درخت جتنے زیادہ ہوں گے, پلانٹیشن جتنی زیادہ ہوگی, پولیوشن کو اتنا کنٹرول میں. بالکل کومل, یہ میاواکی کی آپ نے اگزامپل دی ہے. اسلام آباد شہر کے اندر تقریباً 1 درجن سے زیادہ مقامات پہ ہم میاواکی فارسٹ گرو کر چکے ہیں اور اس وقت کافی اچھی گروتھ ان کی ہوگی ہے. کسی وقت آپ کو ٹائم ملے اپنے کسی پروگرام میں تو ہم مختلف جگہوں پہ آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. شاید لوگوں کو میاواکی کا بھی کنسیپٹ نہیں ہوا, آپ نے بات کی ہے تو میں بتاتی چلوں کہ بیسیکلی یہ کلسٹر آف ٹریز ایک جگہ گرو کیا جاتا ہے اور ایک بڑا سنک میں کہوں یا جیسے کہتے ہیں نا صفائی کی بڑی جگہ, تو یہ ہوا کی صفائی کی ایک بڑی جگہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. مختلف سیکٹرز کے اندر بھی کیا ہوا ہے اور چند سالوں میں وہ جو درخت ہیں وہ پراپر جنگل کی فارم میں شکل, آ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے سری نگر ہائی وے پہ ہمارے وہ سیکٹر جن میں زیادہ آبادی ہے اور جہاں پہ ہمیں اچھا سائز اویلیبل تھا, تو ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے اپنے گرین پاکستان پروگرام کے اندر وہاں پہ یہ پلانٹیشن کی ہے. لیکن اسلام آباد سے تو اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں شہر دیا ہوا ہے کہ یہاں تو پتھر پہ بھی پانی گرتا ہے تو پھول اگاتے ہیں, سبزہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے شہر جو اس نعمت سے شاید کسی حد تک محروم ہیں اور ہم انہیں زیادہ محروم کرتے جا رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے درخت کاٹ کے گھر کا سین بڑا کر لیں, ہم زیادہ سے زیادہ اپنی گاڑی کی پارکنگ کی جگہ بنا لیں, بھلے درخت کٹ جائیں, اور اس کے بعد گاڑی کے اوپر ہمیں پلاسٹک کی ایک شیڈ کی کوئی مچھردانی ٹائپ یا اس طرح کی چیز بنانی پڑے. تو اور گرمیوں میں ہم ہر جگہ سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑی کہاں سائے میں خرچ کریں. ایک یہ چیز, اور دوسری چیز شہروں کے اندر جتنا پانی گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کا 1% بھی اگر پودوں کے لیے استعمال کیا جائے تو شہروں میں بہت اچھی پلانٹیشن ہو سکتی ہے. ہم یہ ریئلائز کیے بغیر کہ ہمارا جو کنکریٹ کا ایک گھر بن گیا ہے اس کے اندر ایک درخت اس گھر کا کاربن فٹ پرنٹ کم کر سکتا ہے, ہم نہیں لگا رہے. ہم وہ نمائشی پودے تو لگاتے ہیں, ان کو کسی حد تک آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں, گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ آپ کے گھر کا اس کے کاربن ساتھ فٹ پرنٹ اگر نہیں ہم کم فرزانہ کرتے. صاحبہ بات کریں اب آبی آلودگی کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی جو نالے ہیں یا نالیاں ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں, کورڈ نہیں ہوتی ہیں, تو کورڈ ہونا چاہیے, ان کو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بڑے شہر ہیں یا بڑے نالے ہیں وہاں تو کافی حد تک اب کور کر دیے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سے علاقوں میں کورڈ نہیں ہے, اور یہ مختلف قسم کی جو گیسز ہیں وہ خارج کرتے ہیں. میں اس میں یہ کہوں گی, پہلی بات تو یہ ہے نالوں کے اندر یہ سیوریج کا اخراج نہیں ہونا چاہیے. قدرتی نالے اس مقصد کے لیے نہیں ہیں اور نالے کور نہیں ہوتے. یہ تو قدرتی پانی کا بہاؤ ہوتے ہیں جو آپ کا بارش کا پانی مختلف جگہوں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جیسے اسلام آباد میں اوپر پہاڑوں سے آتے ہیں. پنڈی کی ہم بات کریں, پنڈی کے اندر ایک بہت بڑا نالا لئی ہے. اسی طرح سے مختلف علاقوں میں برساتی نالے ان کو کہا جاتا ہے. یوزلی برساتی نالے اس لیے ہوتے ہیں کہ جب بارش ہو تو ان نالوں کے ذریعے شہروں کے اندر سے یا آبادیوں کے اندر سے پانی کا اخراج ہو. تو ان کو اگر کور کیا جائے گا, بند کیا جائے گا, تو ایک تو وہ پانی کا اخراج محدود ہو جائے گا, پانی اربن فلڈ کی شکل اختیار کر لے گا. دوسرا وہ کہیں سے بھی اگر بند ہو جائیں گے تو وہ اور زیادہ بیک فلو کا ایک ٹرم ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے. تیسرا, قدرتی نالے اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. پھر جب آپ قدرت کے ساتھ یہ چیز چھیڑیں گے تو پھر ایسی تباہی آتی ہے. ہاں, سیوریج کی پائپ لائن جو ہے وہ الگ بات ہے.
सीवरेज लाइंस डाली जाती हैं वो 100% कवर्ड अंडरग्राउंड बंद होती हैं और होनी चाहिए एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उसके अंदर आपका तमाम जो पानी जाता है वो कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर होता है और उससे बीमारियां फैलने की बहुत ज़्यादा इम्कान होता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये किया जाता है कि ये वेस्ट वाटर के जो डिस्चार्ज है वो इन नालों के अंदर कर लिया जाता है, और जब बारिश होती है ये गंदा पानी भी उन बरसाती नालों में बह के जाके हमारे आबी गाँव और दरियाओं में जाके शामिल हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन पे हम आज कम बात मेरे ख्याल में कर पाए हैं कोमल, लेकिन इसमें भी मैं सिर्फ एक बात जो आम इंसान के लिए या आम हमारे सुनने वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि वो नज़र आने वाला पानी हमेशा महफूज पानी नहीं होता। हम साफ़ पानी की बात करते हैं, साफ़ पानी भी पीने के लिए महफूज नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कंफर्म पता हो कि जो नज़र आने वाला साफ़ पानी है वो महफूज है भी कि नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात उस पानी के अंदर भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है। तो हमेशा ज़िंदगी के लिए दो चीज़ें बहुत अहम है, एक सांस लेना, आप सांस लिए बगैर चंद मिनट से ज़्यादा कोई भी ज़ीरो सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरी ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी के लिए पानी है। इन दो चीज़ों की मौजूदगी में उसके बाद खुराक का या बाकी चीज़ों का, बाकी आसाइशों का नाम आता है महफूज पानी। साफ़ पानी नहीं, महफूज पानी, क्योंकि साफ़ पानी में भी कंटेमिनेशन हो सकती है। अपेरेंटली आपको उसके अंदर कंटेमिनेशन नज़र नहीं आती। तो फ़ज़ा साफ़ रखें, पानी को बचाएं। अच्छा, थ्रू आउट प्रोग्राम के एंड पे ये पूछना चाहूँगी, थ्रू आउट आपने ये बात की कि हम तो काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, हमारा आपका डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, लेकिन इस जो मिनिस्ट्री है, ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें प्रॉपर रोल जो है वो अवाम का भी है। वो आपके साथ मिलकर चलेंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, खुद भी एहतियात करेंगे, तो ही इन्वायरमेंट पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी देखने वालों को? मैंने कोमल प्रोग्राम के शुरू में एक बात की थी, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो क्रॉस कटिंग थीम है। हम भले कितनी अच्छी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हमने नहीं की, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। हमारा प्लान है कि बाय 2030 30% हमारी पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो ई व्हीकल्स पे कन्वर्ट होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या प्रिपेयर्ड है 2030 तक इतनी गाड़ियों के इंजन तैयार कर ले जो इलेक्ट्रिक सिटी पे चलेंगी। क्या हमारी कोई इनोवेशन हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कि ऐसे इंजन बनाए जाएं जो इस पे इको फ्रेंडली फ्यूल पे चलें? क्या हमारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी मशीनरी आ रही है ऑन द फार्म जो कि इको फ्रेंडली हो और उसके लिए हमें ऐसा डीजल या दूसरा फ्यूल ना यूज़ करना पड़े? सो दिस इज़ द क्रॉस कटिंग थीम, जिसके लिए प्रॉपर, और फिर इन सब के लिए क्या चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए हमें फाइनेंसेस चाहिए, इसके लिए हमें स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस चाहिए। बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आज पूरे प्रोग्राम में माहौलियाती तब्दीली की बात की, माहौलियाती आलूदगी की बात की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपने इस्लाम, अपने दीन पे ही चलें कि सफाई निस्फ ईमान है, तो यही हमारी आधे मसाइल को इस हवाले से हल कर देगा। तो जहाँ बैठते हैं उसको अपना घर समझें, जहाँ सफ़र करते हैं उसको भी अपना घर समझें, बाहर पेपर्स ना फेंकें, गंदगी ना फेंकें, जैसे हम हॉर्न का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसको कम करें। गाड़ियों के धुएं, अक्सर तो इंजन खराब होते हैं और वो गाड़ियाँ हम चला रहे होते हैं और उससे धुएं आ रहे होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपने खुद करनी है, वो किसी हुकूमत ने आपको आके नहीं बताना। ये चीज़ें इतना तो आजकल हम सब अवेयर हैं ही। तो ये चीज़ें जो हैं इसका ख्याल रखना ये हम सबका फ़र्ज़ है, जिसको हमने इंडिविजुअली पूरा करना है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।